नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नूर बहुत खूबसूरत सूरा, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने हम लोगों को बताया है कि जब आप मुआशरे में मूव करें, मर्द औरतों के सामने या औरतें मर्दों के सामने आए, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। ये जो हमने इससे ये ख्याल पैदा कर लिया है और हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, हिजाब का हुक्म है, तो पूरे कुरान के अंदर ना तो पर्दे का कोई लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ना इससे मिलता जुलता कोई लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इस तरह की कोई बातें होती तो आपको पता है कि ये अल्लाह का जो हुक्म है ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया के लिए है, इब्तदा से लेके इंतहा तक के लिए है। और अल्लाह ने कभी ऐसा हुक्म नहीं दे सकते कि जिसे किसी वक्त भी कोई ये समझे कि इस पे तो अमल करना ही मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने जो अहकामात हमको दिए हैं वो एटिकेट्स के दिए, आदाब के दिए हैं, आदाब मुआशरत के दिए हैं कि जब हम मर्द गैर महरम मर्द गैर महरम औरत के सामने जाए तो मर्द को किन एटिकेट्स का ख्याल करना है और ख़वातीन को किन एटिकेट्स का ख्याल करना है। तो इसके लिए एटिकेट्स का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पर्दे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। और पर्दे की भी अजीब व गरीब तरह की जो सूरतें हैं वो हमारे लोगों ने बना ली हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने हमें सोशल एटिकेट्स बताए हैं और ये बताया है कि मर्द को किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए जब वो किसी गैर महरम खातून के पास जाता है, या गैर महरम खातून जब किसी मर्द के पास सामने या पास आती है तो उसको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। आम तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर इस वक्त जो मजहबी तबका छाया हुआ है उनका ये कहना है कि सूरह नूर के अंदर घर के पर्दे की बात की गई है और सूरह अहज़ाब के अंदर बाहर के पर्दे की बात की गई है। हमारे अंदर जो एक तबका हावी है और इस वक्त खवातीन को वो एजुकेट करता है, और तो चूंकि वो लोग मौलाना मौदूदी साहब को फॉलो करते हैं, तो मौलाना मौदूदी साहब का जो कहना है, जैसे कि मैंने ये बात कही कि मौलाना मौदूदी साहब का बहुत ऊंचा मुकाम और मर्तबा है, उनके सीरत, उनका इखलाक, उनका इल्म बहुत गैर मामूली है। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक आलिम के लिहाज से, एक जबान पे गिरफ्त रखने वाले के हिसाब से उनका जो मामला है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम उनसे कहें कि ये पूरी कमांड है उनको लैंग्वेज के ऊपर, अरबों के पस मंजर के ऊपर और इसके बैकग्राउंड के ऊपर। तो ये है कि सूरह नूर ही असल वो जगह है जहां अल्लाह ताला ने आदाब बताए हैं कि चाहे आप बाहर जाएं, चाहे आप घर के अंदर हों, आप यूनिवर्सिटी में जाएं, आप पढ़ने के लिए जाएं, आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, ऐसे माहौल के अंदर जहां मर्द भी हैं खवातीन भी हैं, तो आपको कुछ एटिकेट्स का ख्याल करना है। और वो एटिकेट्स क्या हैं वो इसी सूरा में अल्लाह ताला बताएंगे। इस सूरा के अलावा कहीं और इन एटिकेट्स का जिक्र नहीं, और ना ही किसी पर्दे का लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कुरान ने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, उसका किसी किस्म का कोई जिक्र है। लोग उसको कंफ्यूज करते हैं, जैसे ये मैंने आपसे कहा कि ये तबका जो हमारे यहाँ लोगों को एजुकेट कर रहा है वो ये कहते हैं, मौलाना मौदूदी को चूंकि फॉलो करते हैं तो वो ये कहते हैं कि सूरह नूर के अंदर घर का पर्दा है और सूरह अहज़ाब के अंदर बाहर का पर्दा है। तो अल्लाह ताला ने जो एटिकेट्स बताए हैं वो सूरह नूर ही के बताए हैं। सूरह अहज़ाब के अंदर जो बताया गया है वो एक इस्तरारी वक्ती हुक्म था, कि जिसको सिर्फ अजवाज मोतहरात के लिए या उस वक्त की खवातीन के लिए जिनको मुनाफिकीन बहुत तंग कर रहे थे। चूंकि वो एक ऐसा मुआशरा था जिसके अंदर हर तरह की कम्युनिटी थी। उस कम्युनिटी में गुलाम भी थे, यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, मुख्तलिफ नजरियात के लोग भी थे और मुसलमान भी थे। तो जब मुसलमान खवातीन बाहर निकलती तो मुनाफिकीन खास तौर पर उनको टारगेट करते थे।
تو جب شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی اور آپ ان منافقین کو بلا کر ان کو تنبیہ کرتے، تو وہ یہ کہتے کہ ہم تو مسلمان خواتین کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہر طرح کی عورت ہوتی ہے تو ہمیں کیا پتا کہ یہ مسلمان خواتین ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مسلمان خواتین اپنی پہچان کرنے کے لیے یہ کیا کریں، باقی کمیونٹیز سے اپنی پہچان کرنے کے لیے یہ کیا کریں کہ جب وہ باہر نکلتی ہیں تو اپنا دوپٹہ یا اپنا جو بھی انہوں نے باہر جانے کے لیے اوڑھا ہے اس کا تھوڑا سا پہچان کے لیے اور دوسروں سے ممتاز ہونے کے لیے اس کا ایک تھوڑا سا حصہ اپنے چہرے پر ایسے کر کے سر پہ ڈال لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس کی وجہ سے یہ امکان ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ وہ مسلمان خواتین ہیں، اور پھر منافقین ان کو تنگ نہیں کریں گے۔ اور منافقین اگر اس کے باوجود بھی ان کو تنگ کریں گے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اختیار دیں گے کہ آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے ان کو پکڑیں اور ان کو عبرتناک سزا دیں۔ یہ اگر آپ اس کو اس کے پس منظر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی ایسا حکم نہیں تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے فار ایور حکم دیا ہو، یہ ایک اضطراری وقتی ایک سلوشن تھا مسلمان خواتین کو اس سے بچانے کے لیے۔ تو سورہ نور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکامات کو اے محمد تم پر فرض کر دیا ہے اور مسلمانوں پر، اور اس میں نہایت واضح تنبیہات، تنبیہات کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ڈرانا کسی چیز سے یا کسی چیز سے آگاہ کرنا، ڈرا کے آگاہ کرنا تاکہ تم یاد رکھو۔ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد، اس کا جرم ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامنگیر نہ ہونے پائے۔ ایک تو اسلامی پنشمنٹ جو ہیں ان کے بارے میں یہ قانون یاد رکھیے کہ اسلامی سزائیں جو ہے ان کا اطلاق صرف اسلامی ریاست کر سکتی ہے۔ اگر اسلامی قانون نہیں، آپ کے پاس اسلامی ریاست نہیں، تو پھر یہ سزاؤں کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ سزائیں دی جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے ماحول کے اندر، اپنے کنٹری کے اندر، اپنے پورے سسٹم کے اندر آپ نے اس جرم کو روکنے کے تمام قواعد نافذ کر دیے ہیں، اور اس کے اندر کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی برائی کر سکے، اور اس کے باوجود اگر کوئی ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سزا اس وقت دی جائے گی جب جرم ثابت ہوگا، جرم کو ثابت کیا جائے گا، اس کے ایویڈنس اکٹھے کیے جائیں گے اور پھر سزا دی جائے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے الزام لگا دیا اور پکڑ کے اس کو سزا دی جائے گی، پہلے تصدیق کی جائے گی الزام کی اور اس کے بعد سزا دی جائے گی۔ تو اس طرح سے اگر کوئی زنا کرنے والا مرد اور عورت ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی میں انہوں نے زنا کیا ہے اور قانون کی گرفت میں آ گئے ہیں تو پھر سزا دی جائے گی۔ اگر زنا کرنے والا مرد اور عورت قانون کی گرفت تک نہیں پہنچا اور کسی نے بس دیکھ لیا ہے ان کو، تو وہ کوشش کرے کہ نظر انداز کر کے ان کو معافی دے دے اور ان کو تنبیہ کرے اگر قانون کی پہنچ تک نہیں یہ بات پہنچی، اور اگر قانون کی پہنچ تک بات پہنچ گئی ہے تو پھر تو ثابت ہونے کے بعد سزا دینی لازمی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنے۔ اور اسلامی سزاؤں کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی چوراہے پر دی جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آئندہ کے لیے عبرت حاصل کریں اور جو جرم ہے اس کی شرح کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ زنا کی سزا صرف 100 کوڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ زنا کی سزا جو ہے وہ رجم کرنا بھی ہے، سنسار کرنا بھی ہے، موت کی سزا دینا بھی ہے، تو یہ زنا کی سزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مجرموں کو موت کی سزا دی، لیکن یہ وہ مجرم تھے جو عادی مجرم تھے، یعنی وہ زنا کر ان کے کیس میں زنا نہیں ہوا تھا، وہ ریپ کرتے تھے، ریپ کرتے تھے، دہشت پھیلاتے تھے،
تو اس کیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کیا، اور یہ سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو جس میں اللہ تعالیٰ نے کیپٹل پنشمنٹ کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، ان کو یہ بڑی سزائیں دی جائیں گی کہ ان کو یا تو قتل کر دیا جائے گا، یا ان کے اعضاء کاٹ دیے جائیں گے، یا ان کو ملک سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی سزائیں جو ہے یہ اس شخص کو دی جاتی ہیں جو اللہ کی زمین میں یا اس ملک میں فساد پیدا کرتا ہے۔ صرف اس سے یہ نہیں کہ ایک دفعہ کوئی جرم ہو گیا اس سے، بلکہ وہ عادی مجرم، اور اس کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک خاتون اور ایک مرد کو یہ رجم کی سزا دی۔ ہمارے جو فقہا ہے یا ہمارے اسکالر ہیں ان کو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی سزائیں دینا سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے یہ تقسیم کر دیا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے گی تو اس کو رجم یعنی موت کی سزا دی جائے گی، اور اگر غیر شادی شدہ کریں گے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر زنا کی سزا صرف 100 کوڑے ہی بیان کی ہے، چاہے کنوارا کرے تو چاہے شادی شدہ کرے۔ موت کی سزا جو دی گئی وہ ان کیسز میں دی گئی کہ جس میں کوئی شخص جو ہے وہ مستقل ریپ کرتا تھا، اور جس خاتون کو دی گئی وہ پیشہ وارانہ یہ کام کرتی تھی، اس نے باقاعدہ ایک اڈا شروع کر رکھا تھا کہ جس کے اندر وہ گاہکوں کو اس طریقے سے بھگتاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کو سزا دی۔ ادروائز زنا کی جو سزا ہے وہ صرف سورہ نور میں ہی بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو۔ ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ اس سزا کے بعد یہ زانی کسی زانیہ یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے، یعنی اسلامی ریاست کے اندر اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی مرد یا عورت نے زنا کیا ہے تو لوگوں کی عبرت کے لیے پھر وہ اگر شادی کرے گا تو کسی زنا کرنے والی عورت ہی سے کرے گا، یا یہ گندا فعل ہے اتنا زیادہ کہ کسی مشرک عورت سے ہی کرے، یعنی مسلمان پاک دامن عورت وہ مرد اس قابل نہیں یا وہ عورت اس قابل نہیں کہ پاک دامن مومن مرد یا عورت اس سے شادی کرے، اتنا برا یہ عمل ہے۔ تو اور اس زانیہ کو بھی کوئی زانی یا مشرک اپنے نکاح میں لائے، ایمان والوں پر اسے حرام کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہی عورت کے کردار پر الزام آ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے یہ تو ہے ہی بد کردار، اس کا تو کردار ہی صحیح نہیں، بچے کے بارے میں بچہ تو اس کا ہے ہی نہیں کسی اور کا ہے، اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی اگر مومن شریف خاتون پر اس طرح کا الزام لگاتا ہے اور وہ ثبوت نہیں لے کر آتا 4 گواہوں کے، تو سر عام اس کو جھوٹا کہہ کر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور دوبارہ کبھی اس کی گواہی کو کبھی قبول نہ کیا جائے کیونکہ وہ جھوٹا آدمی ہے۔ دیکھیں کتنا تحفظ اللہ تعالیٰ مومن خاتون کو دے رہا ہے کہ اگر مومن خاتون پر کوئی الزام، اور ہمارے ہاں تو دیکھیے نا طلاق کے مسائل میں کہ ہمیں مہر نہ دینا پڑے، ہمیں پیسے واپس نہ کرنے پڑے، شوہر پاک دامن عورتوں پر الزام لگا دیتا ہے، اپنی پاک دامن بیویوں پر الزام لگا دیتا ہے کہ جی یہ بدکار ہے۔ تو اگر کوئی اسلامی صحیح نظام ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان کو کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہاں جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو وہ خدا کے نزدیک فاسق نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ ہے۔ لیکن جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، اچھا یہ جو کسی عورت پر الزام لگانا ہے، جھوٹا الزام لگانا ہے، اس کو قذف کہتے ہیں، قذف، کاف زال فے، یعنی جو کوئی اپنے کسی خاتون پر جھوٹا الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں لے کر آتا تو اس کو جھوٹا کہا جائے گا اور اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کی گواہی کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سدباب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس طرح نہیں کر سکتا۔
پھر اس کے بعد کہا کہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائے اور اپنی ذات کے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ یعنی اگر شوہر، ایک بندہ کہہ سکتا ہے جی میں اپنے بیڈ روم میں تھا تو میرے بیڈ روم میں گواہ کہاں سے لے کر آؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میری بیوی نے یہ کام کیا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ بات کہے کہ اگر میں جھوٹا الزام لگا رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لیان۔ لیان، لیان، لیان کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اوپر لعنت کرے کہ اگر میں جھوٹا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ میرا میاں جھوٹ بول رہا ہے، میں پاک دامن ہوں، تو وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں یہ شخص جھوٹا ہے، میں ایسی نہیں، اور 5ویں مرتبہ یہ بات کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر میرا شوہر مجھ پر سچا الزام لگائے۔ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور میں 4 دفعہ اللہ کی گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ جب خاتون اس طرح کی قسم کھا لے گی تو پھر اس کو سزا نہیں دی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس نے جب اللہ کو گواہ بنا لیا ہے تو پھر اللہ کی قسم تو کوئی جھوٹے کھانے کی جرت نہیں کرتا، اور اگر جرت کرے گا تو پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے ساتھ عبرتناک طریقے سے پیش آئیں گے، یہ اللہ اس کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال پھر اس خاتون کو سزا نہیں ملے گی۔ اور اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو، ایمان والو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے، تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا ان احکام کی بجائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا جو گناہ کمایا وہ اس کے حساب میں پڑے گا، اور اس فتنے کا بانی جس نے اس میں سے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم۔ اس فتنے کا بانی، اچھا جی، آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر اس طرح سے آ رہا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ طریقہ ہوتا تھا سارے مسلمانوں کو یہ تھا کہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر چلیں، اپنی بیویوں کو، تاکہ ان کی جو ایک ضرورت ہے، جسمانی ضرورت ہے ان کی، وہ پوری ہو سکے۔ اور وہاں پہ خواتین دوسرے کام بھی ان کی مدد کرتی تھی، شعر پڑھتی تھی، نظمیں پڑھتی تھی، ان کو بہادری کی طرف لانے کے لیے، ان کو دلیر بنانے کے لیے، ان کو جو ضرورت کی چیزیں لڑتے ہوئے نیچے گر جاتی تھی وہ اٹھا کے دیتی تھی، کھانا پکا کے دیتی تھی۔ تو اس طرح ایک بڑی کنٹریبیوشن خواتین کی ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ازواج کے درمیان پرہ اندازی کرتے تھے کہ اس دفعہ میرے ساتھ سفر میں کون جائے گی۔ تو اس میں غزوہ بنی مستلق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیں غزوہ مستلق کے موقع پر۔ تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں، اور وہاں پر یہ ہوا کہ جب واپس آ رہے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ چونکہ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، زیادہ تر اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، ہوا کہ جگہ جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے نا، قافلے اونٹوں پہ جاتے تھے زیادہ تر، تو لمبے سفر میں ظاہر ہے کہ جگہ جگہ رکنا ہوتا تھا، کچھ کھانا پینا ہوتا تھا، کچھ واش روم کے لیے جگہ دیکھنی ہوتی تھی، تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پڑاؤ ڈالتے تھے۔ تو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا گیا جو کہ تقریباً ایسے تھا نا کہ مغرب کے قریب کا وقت تھا، ملگجے کا ٹائم تھا، تاریکی چھا رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، خواتین کے اونٹوں کے اوپر نہ پردے ایسے کر کے پڑے ہوتے تھے، ایسے کر کے اوپر کپڑا پڑا ہوتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اونٹ سے اتر کر گئی کہ بھئی میں جا کے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں، جا کے کسی پہاڑی کی اوٹ میں چلی گئی۔ اب وہ وہاں جب اٹھی نا تو ان کا ہار ٹوٹ گیا، ان کا ہار ٹوٹ گیا، تو وہ ہار کے دانے اکٹھے کرنے لگ گئے۔ اب اتنی دیر چونکہ اونٹ پر پردہ پڑا ہوتا ہے، کپڑا پڑا ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ اس وقت دبلی پتلی تھی بہت زیادہ، تو جو سب بندوں کو دیکھا، اچھا جی سب موجود ہیں، تو قافلہ روانہ ہو گیا۔
اب کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اونٹ پر نہیں ہے. تو وہ جب واپس قافلہ چلا گیا اور جاتے جاتے رکتے رکتے وہ صبح کے وقت مدینہ پہنچ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے اور میں اگر اکیلی آگے جاتی ہوں تو میں تو راستہ بھٹک جاؤں گی اور میں تو بھول جاؤں گی، تو یہ نہ ہو کہ میں ادھر سے ادھر ہو جاؤں. تو وہ اسی جگہ بیٹھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو پتہ چلے گا کہ میں ساتھ نہیں ہوں تو وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہیں آئیں گے اور مجھے تلاش کر لیں گے. ہوا یہ کہ عرب کے اندر چونکہ سفر میں اونٹوں پہ سفر کرتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ پیچھے پیچھے ایک بندہ آتا تھا، پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ ایک بندہ آتا تھا جو یہ چیک کرتا چلا جاتا تھا کہ قافلے والوں نے کوئی اپنی امپورٹنٹ اہم قیمتی چیز تو نہیں چھوڑ دی، کوئی اہم ڈاکیومنٹس تو نہیں چھوڑ دیے. تو اس کو کہا جاتا تھا ہم مالی، ہے میم شد الف لام یہ ہم مالی اس کو کہا جاتا تھا کہ بوجھ اٹھانے والا. اچھا، وہ اس کا نام تھا صفوان بن معطل. وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہے سر جھکائے ہوئے پریشان حال. تو وہ آئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عائشہ ہیں. انہوں نے اب قریب آ کر تو کہا، مخاطب کرنے کے لیے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں اس طرح سے پیچھے رہ گئی ہوں اور قافلے سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کیجئے، میرے اونٹ پر بیٹھیے تو میں اونٹ کی مہار پکڑ کے تو لے جاتا ہوں پیدل آہستہ آہستہ. اب جس وقت یہ مدینہ میں پہنچے تو اس وقت دن چڑھ رہا تھا اور سارے لوگ پریشان تھے کہ عائشہ نہیں ہوئی. اور جو عبداللہ ابن ابئی تھا منافقوں کا سب سے بڑا سردار، دو بڑے منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک عبداللہ ابن ابئی اور ایک کعب بن اشرف. تو عبداللہ ابن ابئی جو تھا وہ انتہائی زیادہ چالاک، شاطر اور مکار انسان تھا. وہ ہمیشہ مسلمانوں کو میٹھی چھری سے وار کرتا تھا. یعنی ان کے وقت پر، مشکل وقت پر یہ کہتا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اور جب ایک کریٹیکل ٹائم ہوتا تو وہ ان کا ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا. یہی ہوا کہ جب یہ بات ہوئی کہ عائشہ نہیں آئی تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھاؤں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بری بری باتیں کروں. تو اس نے یہ کہنا، جب اس نے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ صفوان بن معطل جو ہے وہ اس کے اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہیں اور وہ ان کی مہار پکڑ کے لا رہا ہے، تو اس نے تو فتنہ اٹھا دیا کہ اتنا ٹائم ان دونوں نے گزارا ہے اکیلے میں، تو یہ تو ان کے درمیان تو لازمی کوئی معاملہ ہوا ہے. اس نے یہ جو بات کہی تو جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے کمزور دل کے ہوتے ہیں، بڑی جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو جو ذرا کمزور مسلمان تھے، ہلکے مسلمان تھے، وہ ان باتوں کو لے لیا، انہوں نے بھی قبول کر لیا اور وہ بھی آگے پھیلانے لگے اس طرح کی باتیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر بھیج دیا، لیکن حضرت عائشہ کو بتایا نہیں کہ کیا ہوا. اب چونکہ وہ بڑا حضور کے لیے مشکل ٹائم تھا کہ ایک طرف بیوی ہے اور دوسری طرف پورا معاشرہ ہے اور لوگوں کی میجورٹی ہے، منافقین کی میجورٹی ہے. تو میں اپنی بیوی کو، چونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، حکمران ہے، تو ایسے تو نہیں اپنی بیوی کو کہہ سکتے کہ تم بری ذمہ ہو اس سے. کل کو ہر ایک کہے گا جی ہمیں تو پکڑ لیتے ہیں، اپنی بیوی کا معاملہ آیا تو ان کی طرفداری کرنے لگ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے لیکن بہت ازردہ، بہت پریشان. کچھ دن گزر گئے. اچھا، عبداللہ ابن ابی نے تو وہ طوفان اٹھایا، وہ طوفان اٹھایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس فتنے کا بانی. کہا نا اس فتنے کا بانی، جس نے اس میں سب سے زیادہ حصہ لیا، اس کے لیے تو بڑا زبردست عذاب ہے. تو عبداللہ ابن ابی نے ہر موقع پر مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا معاملہ کیا. اسی وجہ سے میں نے جب آپ کو سورہ توبہ پڑھائی تھی تو میں نے آپ کو پھر بتایا تھا کہ جب آخری مرتبہ یہ ہوا کہ جنگ تبوک کے موقع پر بھی ان منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ چلیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں.
اور وہ نہیں گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو حد ہو گئی ہے، تو اے محمد اب ان منافقوں کو بالکل معاف نہیں کرنا اور یہ معذرت قبول نہیں کرنی، اور ان میں سے اگر کوئی مر بھی جائے تو اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ لہذا اس وقت عبداللہ ابن ابی کی بھی وفات ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا آیا کہ یا رسول اللہ آئے اور میرے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا کہ میں نے نہیں معاف کرنا ان کو، تو اے محمد تم ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی اور نہ ہی ان کی قبر پر کبھی کھڑے ہو کر ان کے لیے استغفار کی دعا کرنی ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ کافی دن گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ مومن کون کون محمد کے ساتھ ہے اور کون کون فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ بہرحال پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی اور یہ کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو مسلمان ہیں وہ اس بات کو سنتے ہی یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، ہماری ماں تو ایسا کر ہی نہیں سکتی، ہماری ماں تو بالکل پاک دامن پاکیزہ خاتون ہے، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتی، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم نے سنتے ہی یہ بات کہی۔ تو دیکھیے اسی آئینے میں اپنے کردار کو دیکھیے کہ ہمارے ہاں کوئی کسی بہت ہی شریف خاتون کے بارے میں بھی کوئی بات کر لے تو ہم اس کی باتوں میں جلدی آ کے ہم بھی ان کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہماری تربیت کی کتاب ہے اور ہمیں بہت بہترین انسان بنانا چاہتی ہے، تو ہمیں بہترین انسان ہی بننا چاہیے۔ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ ایک کھلا ہوا بہتان ہے۔ یہ الزام لگانے والے اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لے کر آئے، پھر جب گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا کہ جب میں نے یہ قانون بتایا ہوا ہے کہ جو کسی خاتون پر الزام لگاتا ہے وہ 4 گواہ لے کر آئے، تو تم نے اگر عائشہ پر الزام لگایا تو تم 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس راستے پر تم چل نکلے تھے اس پر تم کو کوئی بڑا عذاب آ جاتا۔ ذرا خیال کرو جب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے اس کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، معاذ اللہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اتنا غصہ اللہ تعالیٰ کو آیا، اتنا، اور عورت کی شان ہے نا کہ اللہ اس کے معاملے میں کتنے زبردست احکامات رکھتے ہیں اور کیا جذبہ ہے کہ کسی خاتون کے کردار پر ذرا بھی الزام نہ لگایا جائے۔ 4 گواہ لانے کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس معاملے میں 4 گواہ لانے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن لگا کر در حقیقت خواتین کو تحفظ دیا ہے۔ اور پیغمبر کی بیوی تھی، وہ پیغمبر کو یہ پریشان کرنا چاہ رہے تھے، پیغمبر کے گھر کو اجاڑنا چاہ رہے تھے، حضور کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس بات پہ پھر بہت غصہ آیا۔ اور یہی وجہ ہے، اسی پس منظر میں دیکھیے کہ سورہ احزاب کے اندر یہ جو حکم دیا گیا کہ اے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، جب محمد اس دنیا سے چلے جائیں تو تم نے دوسری شادی کا سوچنا بھی نہیں۔ یہ جو وہاں کہا گیا نا کہ اپنے گھر میں ٹک کر رہو اور جاہلیت کی طرح اپنی نمود و نمائش نہ کرتی پھرو، یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے، کہ یہ بات جان لو کہ اگر محمد کے نام پر زندگی گزارنی ہے یا تو آؤ طلاق لے لو، چلی جاؤ ان سرداروں کے پاس، چلی جاؤ ان سے شادیاں کر لو جا کر، لیکن اگر محمد کا ساتھ چاہیے، پیغمبر کا ساتھ چاہیے، تو تم دوبارہ کبھی شادی نہیں کرو گی۔ محمد اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو تم نے شادی نہیں کرنی، اور اپنے آپ کو فتنے اور فساد سے بچانے کے لیے منافقین کے اپنے گھروں میں ٹک کر رہنا، بہت کوئی ضروری کام ہو تو پوری سیکیورٹی میں جانا، عمرے کے لیے جانا، حج کے لیے جانا، ادروائز گھروں میں ٹک کر رہو، تمہیں تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں پہنچا دی جائیں گی، اور بازاروں کے اندر اور باہر کی محفلوں میں بیگمات کی طرح اپنی نمائش نہ کرتی۔ یہ حکم جنرل نہیں، ہمارے ہاں اس کی اپروچ کی جاتی ہے کہ یہ جنرل حکم ہے، ٹھیک ہے، بازاروں میں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کے لیے یہ حکم نازل ہوا، تاکہ آپ کے گھرانے کو، آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کے سکینڈل سے بچایا جائے۔ یہ پورے پس منظر کے ساتھ جب آپ ان آیتوں کو اور سورہ احزاب کی آیتوں کو دیکھیں گے
تو آپ کو ایک ایک چیز اپنی جگہ پر فٹ نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تم پر رحم کیا کہ اتنی بڑی بات تمہارے منہوں سے نکل رہی تھی اور اللہ نے پھر بھی تم کو معاف کر دیا، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بری بات تھی. تم نے اس کو سنتے کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں. معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا. اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے. اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی. ان سب لوگوں کو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے. حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ رؤوف و رحیم ہے، تو اس گناہ کی پاداش میں تم لوگوں پر بڑی آفت آ جاتی. ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اور یاد رکھو کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ اپنے آپ کو ہی برباد کرے گا، اس لیے کہ وہ تو بے حیائی اور برائی کا ہی راستہ سجھاتا ہے. تم دوسروں پر الزام لگاتے اور اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاک کر دیتا ہے. اللہ سمیع علیم ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور جن کی وسعت عطا ہوئی ہے، وسعت کا مطلب ہے مالی طور پر وہ اسٹرانگ ہے، اور اس معاملے میں کسی کو ملوث دے کر اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ قرابت مندوں، مسکینوں، خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے. نہیں، ان کو چاہیے کہ بخش دیں اور درگزر سے کام لیں. اچھا، یہ آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کمزور مسلمان بھی اس اسکینڈل میں شامل ہو گئے ان کے خلاف باتیں کرنے میں، تو حضرت ابو بکر صدیق کے ایک بھانجے تھے مستا بھی، وہ ان کے خلاف ایسی باتیں کرنے میں شامل ہو گیا. مستا ایک غریب انسان تھا جس کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے، مالی طور پر اس کو کفالت کرتے تھے. تو نیچرلی جب بیٹی پر کوئی اس طرح کی باتیں کرے گا اور باپ کو کتنا دکھ ہوگا، اور خاص طور پر وہ باپ کہ جو کسی غریب رشتہ دار کی بڑی خیال کرتا ہے، تو اس کو کتنا، تو ان کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے یہ خیال آیا کہ دیکھو یہ کتنا خود غرض انسان ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہوئے سوچ بھی نہیں رہا، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی کہ میری بیٹی کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں بھی آئندہ اس کی مالی کفالت نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت پھر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ کوئی یہ قسم نہ کھا بیٹھے کہ وہ اپنے قرابت مندوں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے. انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بھی بخش دے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شفقت ہمیشہ اپنے بندوں کے شامل حال رہتی ہے. جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، وہ جس بدلے کے مستحق ہے اس دن اللہ انہیں پورا دے دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور تمام حقائق کو کھول دینے والا ہے. اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوں گے، اس طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوں گے اور ان باتوں سے بری ہوں گے جو ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. ان کے لیے اللہ کے پاس جنت میں وہاں مغفرت اور عزت کی روزی ہے. اچھا، یہ آیتیں بھی لوگ لیتے ہیں مراد دنیا سے لیتے ہیں کہ جی یہاں پر تو جو اللہ نے جو جوڑے بنائے ہیں وہ اس طرح سے بنائے ہیں کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور خبیث عورت خبیث مرد. یہ نہیں جی، یہ دنیا کا معاملہ، تو یہ دنیا کا معاملہ ایسا نہیں ہے. یہاں پر بہت اچھی عورت کا واسطہ بہت برے مرد سے پڑتا. ایک تہجد گزار عورت کا میاں جو ہے وہ شرابی نکل سکتا ہے، زانی نکل سکتا ہے، اور اسی طرح بہت اچھے مرد کی جو بیوی ہے وہ خراب نکل سکتی ہے. یہ جو وعدہ ہے یہ آخرت کا ہے کہ وہاں پر ہر چیز آپ کو میرٹ پر دی جائے گی، آپ کے رزلٹ کے مطابق دی جائے گی. تو وہاں پر میاں بیوی کا جو رشتہ ہوگا وہ دنیا کی طرح کا نہیں ہوگا. وہاں بہترین مرد بہترین عورت کے ساتھ ہوگا اور بہترین عورت اپنے ہی لیول کے بہترین مرد کے ساتھ. وہاں یہ دنیا چونکہ آزمائش کی جگہ ہے، تو اس آزمائش کی دنیا میں بالکل اپوزٹ میاں بیوی ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے اپوزٹ ہی ہوتے ہیں تو پھر سیپریشن ہوتی ہے، خلا ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن آخرت کے انعام کی جگہ ہے، تو اس وجہ سے آخرت میں ہر ایک کو پرفیکٹ زندگی دی جائے گی، بالکل پرفیکٹ.
जिंदगी दी जाएगी, किसी किस्म की भी कमी नहीं की जाएगी। ईमान वालों, इसी पाकिज़गी के लिए जरूरी है कि तुम अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में दाखिल ना हुआ करो जब तक कि तारुफ पैदा ना कर लो और घर वालों को सलाम ना करो। यही तरीका तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम्हें याद दहानी हासिल हो। अब वो जी सोशल एटिकेट्स बयान किए जा रहे हैं कि जिसमें जब हम किसी से मिलते हैं या किसी के घर जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हम किसी के घर जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, क्योंकि अब तो आपको पता है ना कि बेल लगी होती है, फोन पे इतला कर देते हैं। लेकिन उस जमाने में ये था कि दरवाजे खुले होते थे, दरवाजों पे पर्दे पड़े होते थे, तो जिसका दिल चाहे वो पर्दा उठा के अंदर आ जाता। तो उस सूरत हाल में ये हो सकता था कि कोई खातून पता नहीं किस तरह के लिबास में अपने घर में फिर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी खवातीन, मैंने अपनी बहनों को भी देखा, जब सफाई करती थी, झाड़ू देती थी, तो पांचे उड़से होते थे और पांचे ऊपर किए होते थे, दुपट्टा नहीं होता था गले में। तो इसी तरह से ही होता था पहले पहले, और अभी भी होता होगा, जाहिर है सफाई के करते वक्त तो ऐसे ही होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा होता है। मर्द भी जो है वो अपना धोतियां पहन के घरों में बैठते थे, या अपना इजी ड्रेस में पहनते थे। तो आप, कोई खातून अगर आ गई है मुंह उठा के, तो उसके लिए एम्बेरसमेंट होती है। तो अल्लाह ताला ने ये एटिकेट्स बताए कि जब तुम किसी के घर जाओ, दरवाजा खटखटाओ और ये कहो कि मैं फलां हूँ, मैं फलां हूँ, मेरा नाम ये है, और क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है। तो अगर तो घर वाले आपको अंदर आने की इजाजत देते हैं तो चले जाओ, और अगर घर के अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो बगैर बुरा माने वापस आ जाओ। ठीक है, ये ना कहो कि जी वो तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता था और उसने तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया, पता नहीं कोई घर में है या नहीं है, या घर वाले किस पोजीशन में है, क्या मामला है, वो नहीं आपको बुला सकते। तो बगैर कुछ कहे आ जाओ, और अगर तुमसे कहा जाए कि हम इस वक्त आपसे नहीं मिल सकते तो लौट जाओ, बुरा माने। यही तरीका तुम्हारे लिए पाकीज़ा है। और याद रखो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है, और इसमें अलबत्ता तुम पर कोई गुनाह नहीं कि ऐसे घरों में दाखिल हो जाओ जिसमें तुम्हारे लिए कोई फायदा है। अब ये जो घरों की बात ऊपर की गई है, ये तो किसी का घर है, यानी आप अपने भाई के घर, बहन के घर, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, मोहल्ले में किसी के घर जा रहे हैं। ऐसी जगह जहां पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, कोई पार्क है, कोई होटल है, कोई कॉलेज है, कोई बैंक है, वहां पे आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जाहिर बात है कि वहां पे तो पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं, हर बंदा ही कॉन्शियस है कि मुझे कैसे बैठना है, किन एटिकेट्स के साथ बैठना है। तो तुम अगर अपने मनफत का मतलब है अपने फायदे की जगह पे किसी किसी बैंक में जा रहे हो, किसी स्कूल में जा रहे हो, किसी पार्क में जा रहे हो, किसी होटल में जा रहे हो, जिस तरह भी जा रहे हो, तो वहां अगर कोई किसी किसी का वो घर नहीं है तो तुम बगैर इजाजत के जा सकते हो। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो, जो कुछ तुम छुपाते हो। तो या मोहम्मद, अपने मानने वालों को हिदायत करो कि इन घरों में औरतें हों तो अपनी निगाहें अच्छा जी, अब मर्दों को बताया जा रहा है कि जब तुम किसी गैर महरम खातून के सामने जाओ या बातचीत कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, हमारे यहाँ तो सारा का सारा मलबा खातून पे डाल दिया जाए, सारा का सारा। तुम दुपट्टा लो, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। अल्लाह ताला ने इन एटिकेट्स के लिए सबसे पहले तो मर्दों को मुखातिब किया, सबसे पहले मर्दों को मुखातिब किया और कहा, मोहम्मद, मोमिन मर्दों को ये हिदायत कर दो कि इनके घर में औरतें हों तो इन घरों में जिनको वो विजिट करने जा रहे हैं तो अपनी निगाह को बचा कर रखें। यानी निगाह को बचा के रखने का मतलब ये है कि बेबाकाना अपनी आंखों से खातून को सर से लेकर पांव तक देखना, उसके जिस्मानी अज़ा को देखना, उसको ऐसी नजर से देखना कि वो शर्मिंदा हो जाए, नहीं करना। अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करें, अपने लिबास इस तरह पहनकर जाएं कि अल्लाह ने मर्द को जो शर्मगाहें अता की हैं वो पूरी तरह से कवर्ड हों, पूरे शाइस्ता और तहजीब के साथ वो उन खवातीन के सामने जाएं। ठीक है, कोई ममानियत नहीं ये की गई कि खातून मुंह ढांप कर आए या मुंह ढांप कर बैठे।
کچھ مرد کو کہا کہ تم نے ان ایٹیکیٹس کا خیال کرنا ہے، اور خواتین کو یہ بات کہی، اور یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ وہ جو کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور مومن خواتین کو بھی ہدایت کر دو، پہلا حکم مردوں کو ہے، دوسرا حکم خواتین کو ہے، خواتین کو بھی ہدایت کر دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر، یعنی وہ بھی، بعض خواتین بے باک ہوتی ہیں اور وہ بے باکی سے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، تو مردوں کے سامنے شرم، حیا، لجاجت کا جو انداز ہے وہ خواتین بھی اختیار کرے، بات کرنی ہے بالکل کریں، کانفیڈنس کے ساتھ کریں، لیکن ایسے کہ بے باکی کے ساتھ ان کو دیکھنا اور بڑی بولڈنس کے ساتھ ان کا جائزہ لینا اور یہ کرنا کہ جس سے مردوں کے اندر حوصلہ افزائی ہو، وہ نہیں کرنا، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اب عورت کی شرم گاہیں تو بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، عورت کو تو ذرا زیادہ ہی، کیونکہ خوبصورت ہے، عورت کا اسٹرکچر اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت بنایا ہے، تو عورت کے لیے اتنا حساس جذبات رکھتی ہے، تو مرد تو اس سے ہزار کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ یعنی ہم لوگ عورت اور اپنی جگہ پر بیٹھ کے یہ اندازہ نہیں کر سکتی کہ مرد کی سینسٹیوٹی اس کے لیے کتنی زیادہ ہے۔ مرد کے جذبات، مرد یوں ہے کہ جیسے اگر کوئی خاتون اس کو اچھی لگتی ہے تو ایسے ہے جس کو اس کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اس کے دل و دماغ میں آگ لگ جاتی ہے، اتنا سینسٹیو ہے مرد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ خاتون بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے، اور عورت کی شرم گاہوں میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص بات کی ہے وہ اس کا سینہ ہے، وہ خاتون کا سینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں، اپنی زینت کی چیزیں کے مطلب جیسے جو سوائے اس سے جس میں وہ عادتاً اور فطرتاً کھلی رہتی ہیں۔ اب عادتاً اور فطرتاً جو ہمارے اعضاء کھلے رہتے ہیں، جن کی زیب و زینت کرنے کی ہمیں اجازت ہے، وہ ہیں جی ہمارے ہاتھ، ہمارا چہرہ اور ہمارے پاؤں۔ زمخشری جو کہ ایک بہت بڑا رائٹر اور بہت بڑا مفسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 150-200 سال کے بعد کا ہے، وہ اس کو جار اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا ہمسایہ کہا جاتا ہے۔ اس نے خانہ کعبہ کے ٹیک لگا کر عمارت کے ساتھ اپنی تفسیر لکھی تھی الکشاف کے نام سے، تو اس نے ان الفاظ کی جو تدبیر کی ہے، جو تفسیر کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ خواتین اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرے مگر سوائے ان کے جو ظاہری طور پر ہم نہیں چھپاتے۔ مولانا مودودی صاحب کا نام میں بار بار اس لیے لے رہی ہوں، کوئی برا نہ مانے، میں ان کی بڑی مداح ہوں، اور میں نے سب سے پہلے جس تفسیر کو پڑھنا شروع کیا تھا وہ سب سے پہلے مولانا مودودی صاحب ہی کی تفہیم القرآن کو میں نے پڑھا تھا۔ تو مولانا مودودی صاحب کی اپروچ کو ہی اس وقت فالو کیا جاتا ہے، یہ النور ہے اور یا الہدا ہے، وہ انہی کو فالو کرتے ہیں کیونکہ انہی سے ہی واسطہ تعلق ہے ان کا۔ تو مولانا مودودی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمیں مردوں کے سامنے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کے جانا چاہیے، الا یہ کہ کسی وقت ہمارا دوپٹہ سرک جائے، ہماری چادر سرک جائے، یا ہمارا کوئی کپڑا اوپر نیچے ہو جائے، وہ اللہ معاف کرے گا، ادروائز ہمیں پوری طرح چھپا کے رکھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ قرآن کے یہ الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اپنی زیب و زینت کا اظہار مردوں کے سامنے نہ کرو سوائے ان اعضاء کے جن کو تم فطرتاً اور عادتاً نہیں چھپاتے۔ چہرہ تو کوئی نہیں ہر وقت کور رکھتا، موسٹ آف دا ٹائم تو ہمارا چہرہ کھلا ہوتا ہے۔ ہاتھ کوئی چھپا کے نہیں رکھتا، ہمارے ہاتھ تو کھلے ہی رہتے ہیں۔ پاؤں کوئی چھپا کے نہیں رکھتا، بہت سردی ہے تو ہم جرابیں پہن لیتے ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے کہ ہمارے پاؤں کھلے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ اعضاء ہیں کہ جن کو ہم زیادہ تر عام ہمارے کھلے رہتے ہیں، ہم ان کو کور نہیں کرتے، تو ان کی جو زیب و زینت ہے، ان کا جو بناؤ سنگار ہے، اس کو کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو ڈفرنس بتا دیا کہ آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی زیب و زینت کسی بھی کے سامنے، مرد کے سامنے نہیں کر سکتے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ولا یبدینا زینتہن الا ما ظہر منہا، زمخشری نے بھی یہی تعویل کی ہے، باقی لوگوں نے بھی یہی تعویل کی ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں سوائے ان اعضاء کے جن کو آپ نہیں کور کرتے، جن کو آپ نہیں ڈھانپتے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيوبِهِنَّ، اور خواتین جب مردوں کے سامنے، غیر محرم مردوں کے سامنے جائیں تو انہیں ایک خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر اچھی طرح سے لے کر رکھیں۔ یہ دیکھیں، لیکن ہمارے ہاں میں یہ بڑا ہنستی ہوں اس بات پہ کہ سارا زور اس بات پر آتا ہے کہ چہرہ کور کرو۔ ہم لوگوں نے، میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا، نہ کسی ممبر پر، نہ کسی محراب پر، نہ کسی مسجد کے اندر، کہ خواتین کو کہا جائے اپنے سینے کو چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے امپورٹنٹ حکم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بڑا زور دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے سینے کو اچھی طرح سے کور کرو، کیونکہ یہ مردوں کے لیے بڑی سینسٹیو جگہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کبھی اس کو کنسیڈر نہیں کرتے، کبھی اس کو اپنے بچوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کے ہاں دیکھیں فیشن اس انتہا پہ پہنچ گیا ہے کہ دوپٹہ تو اب لیا ہی نہیں جاتا نا۔ دوپٹہ پہلے تھا سروں پہ، پھر کندھے پہ آیا، پھر ایک کندھے پہ آیا، اور اب کندھے سے بھی غائب۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے اہم زور جو دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے سینے کو اچھی طرح سے کور کرو کہ تمہارے سینے کے ابھار مرد کو محسوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جی اصل بات۔ چہرہ چھپانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے۔ اور سوائے ان کے جو کھلی رہتی ہیں، اور ان کے لیے اپنی اوڑھیوں کے آنچل اپنے گرے بانوں پہ ڈالے رکھیں، اپنی زینت کو چیزوں کو نہ کھولیں مگر صرف اپنے شوہروں کے سامنے۔ شوہروں کے سامنے سارے بناؤ سنگار کر سکتے ہو، اپنے اپنے باپوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھتیجے بھانجے، ان کے سامنے بھی تم ہر طرح کی زیب و زینت کر سکتے ہو۔ اپنے میل و جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے، یا اپنے ان ملازموں کے سامنے، یا ان زیادہ بوڑھے مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، وہ ایج اس کی اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں مرد کہ اب وہ عورت کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردوں کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں، یعنی وہ چھوٹے بچے جن کو نہیں ابھی پتا کہ عورت کے جسم میں کیا کشش ہے اور اس کے اعضاء میں کیا کشش ہے، جب تک وہ اس سے واقف نہیں ہوتے تو ان بچوں کے سامنے بھی آپ زیب و زینت کر سکتے ہیں۔ اور اے خواتین، اپنے زیورات کے ساتھ زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینتیں معلوم ہو جائیں۔ ایک تو زیورات پہنے ہوئے ہیں، پازیبیں پہنی ہوئی ہیں، تو جان بوجھ کر ایسی مٹکیلی چال نہ چلیں کہ ان کے زیورات کی جھنکار سنائی دے۔ دوسرا، جب وہ چال چلیں تو ان کے جسم کے ابھار محسوس ہوں۔ نہ کریں، باوقار شائستہ طریقے سے چلیں۔ ایمان والو، اب تک کی غلطیاں پر سب اللہ سے مل کر رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ اکیلے ہوں ان کے نکاح کر دو، یعنی جو مرد اکیلی زندگی بسر کر رہا ہے اس کے نکاح کر دو، اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ وہ کما کر اپنے پارٹنر کو دے سکیں گے۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں، انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں بھی جو آزاد ہونا چاہے تو ان کو فوراً آزاد کر دو۔ یعنی جیسے کہ میں نے کہا کہ غلامی کا سسٹم تھا، غلام جو ہے وہ منڈیوں میں بکا کرتے تھے، اور وہ ایسے تھا جیسے کسی کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بڑا نیکی کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی غلام یہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ آزاد کر دیں، میں انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کروں گا، کماؤں گا، کھاؤں گا، تو تم پر واجب ہے کہ کوئی آگے بڑھے اور اس کو آزاد کرا دے۔ آزاد کرانے کا مطلب ہے کہ اس کا مالک جتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے مالک کو وہ پیسے دے کر اس کو آزاد کروا دیا جائے۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ بار بار ہر گناہ کی کفارے میں سب سے پہلا آپشن جو رکھا ہے وہ غلاموں کو آزاد کرنا رکھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ غلامی اسلام نے پیدا کی ہے، وہ بالکل غلط بات ہے۔ غلامی تو شروع زمانے سے چلی آ رہی تھی۔
حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کے پیغمبر ہے، تو آپ پڑھتے ہیں جیسے کہ ان کو بھی غلام بنا لیا گیا تھا اور ان کو بھی بیچا گیا تھا مٹی بھی. تو غلامی اللہ نے یہ چاہا کہ آہستہ آہستہ جب دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، تو اب غلامی کو بھی ختم ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے غلامی کو ختم کرنے کی موٹیویشن اللہ تعالیٰ نے دی. اور اس کے لیے ضرورت ہو تو مسلمانوں انہیں مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے، محض اس لیے کہ دینی زندگی کا کچھ حصہ، کچھ فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے. اپنی لونڈیوں کو پیشی پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. کچھ خواتین ایسی تھیں جو اسلام لا چکی تھیں، یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے مالک جو ہیں وہ ان سے گندا کام کروا کر پیسے حاصل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا کہ تمہاری لونڈیاں چونکہ تمہاری کسٹڈی میں ہوتی ہیں تو ان کو مجبور نہ کرو کہ وہ اس طرح کے کام کریں، اور جو ان کو مجبور کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہے، اس لیے کہ اس پر جبر کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے. اور ہم نے تمہاری طرف ہے محمد یہ کھول کر بتانے والی آیتیں اتاری ہیں، اور ان لوگوں کی مثال بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. مثال یہ ہے کہ اللہ زمین و آسمان کی روشنی ہے، انسان کے دل میں اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو. ایک مومن کے لیے، جیسے کہ میں کہتی ہوں نا کہ ایک مومن ایمان کو، جس کا دل صاف ہے، جس کا دل روشن ہے، وہ ایمان کو ایسے قبول کرتا ہے جیسے ایک چراغ جس کے اندر زیتون کا خالص تیل ہو، اور وہ اس پہ کے قریب آپ دیا سلائی اگر جلائیں گے تو وہ فوراً لپک کر روشنی کو کیچ کرے گا. چاہے وہ ہندو کمیونٹی سے ہو، چاہے وہ عیسائی کمیونٹی سے ہو، چاہے وہ اسلام میں رہنے والا ہو. جب اس کے پاس اللہ کی کوئی نشانی پہنچتی ہے، اللہ کا کوئی کام پہنچتا ہے، ایمان کی کوئی بات پہنچتی ہے، تو وہ لپک کر ایمان کو قبول کرتا ہے. اس ضمن میں آپ کو بار بار مثال دیتی ہوں حضرت ابراہیم کا سامنا جن لوگوں کے ساتھ ہوا. انہوں نے دیکھا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، لیکن انہوں نے ضد اور ہٹ درمی پر انکار کر دیا. جبکہ حضرت موسیٰ کے سامنے جو جادوگر آئے تھے وہ بھی کافر اور مشرک تھے، لیکن جب اسلام کی شمع ان کے سامنے روشن ہوئی تو انہوں نے فوراً لپک کر ایمان کو قبول کر لیا. تو یہ موقع ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بیان کر رہا ہے کہ انسان کے دل میں اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہے، چراغ شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ. وہ زیتون کی ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو. یعنی وہ درخت جو ہے، جو سائڈ پہ درخت ہوتے ہیں نا، ان پر روشنی بھی زیادہ پڑتی ہے، ہوا بھی زیادہ، آندھی طوفان کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو درمیان میں درخت ہوتا ہے اس پر نہ تو ڈائریکٹ روشنی پڑتی ہے اور اس کو جلاتی ہے، نہ ہی آندھی طوفان ڈائریکٹ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس کا پھل بہت زبردست، اس کا پھل بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زیتون کا جو پھل ہے جس سے تیل لیا جائے وہ نہ مشرقی کنارے کا ہوتا ہے نہ مغربی کنارے کا ہوتا ہے، بلکہ بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا. روشنی کے اوپر روشنی اللہ جسے چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے. اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یہ تاک کہتے ہیں نا، پہلے زمانے میں دیہاتوں وغیرہ میں جو ہوتے تھے کمروں کے اندر لکڑی کے تختے ہوتے تھے، یا اونچی جگہ ہوتی تھی جہاں پر چراغ رکھا جاتا تھا، تاکہ اونچی جگہ پہ چراغ رکھے کہ پورا کمرہ منور ہو. جیسے آج آپ بلب یا لائٹ ہے تو وہ بھی ہمیشہ اونچائی پہ رکھی جاتی ہے نا کہ سارا کمرہ منور ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ایمان ہے وہ اس طرح سے ہے کہ روشنی کے اوپر روشنی اللہ جسے چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے. اللہ کی یہ مثالیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان کرتا ہے. اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یہ طاق ان گھروں میں ہے جن کی نسبت اللہ نے حکم کیا ہے کہ تعمیر کیے جائیں. اب یہ طاق یہ کہاں ہے؟ یہ مسجدوں میں. یہ طاق کہاں پائے جاتے ہیں جن سے مومن روشنی حاصل کرتے ہیں؟ یہ مسجدوں میں پائے جاتے ہیں. اور مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. اس میں وہ مرد حق صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹ جائیں گے، آنکھیں پھری کی پھری رہ جائیں گی. اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ انہیں دے گا اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے گا. اللہ جسے چاہے گا بے حساب عطا کرے گا. اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے جیسے چٹیل شراب صحرا کے اندر سراب ہو. سراب یعنی ایک ریت کا ٹیلا ہو
جسے پیاسا پانی گمان کرے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے، البتہ وہاں اللہ کو پائے۔ یعنی ایک بندہ دنیاوی غرض کے لیے بھاگتا رہتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو جب وہ آخرت میں اللہ کے سامنے ہوگا تو وہ جس چیز کو وہ اصل سمجھ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، البتہ اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب کے لیے موجود پائے گا۔ پھر اس کا پورا پورا حساب چکا دیا جائے گا، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی، یا جیسے گہرے سمندروں میں اندھیرے کہ جس کو موج کے اوپر موج ڈھانک رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوں، ایک کافر اور مشرک کی مثال ہے کہ غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں، یعنی جو کافر اور مشرک ہوتا ہے وہ ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے، ایسے اندھیروں میں، ایسے وسوسوں میں، ایسے بہکاووں میں کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اے تم نے لوگوں نہیں دیکھا جو زمین و آسمان میں ہیں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح خوب جان رکھی ہے، تم نہیں جانتے ہو کیا؟ مگر اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہاں کر لاتا ہے، پھر ان کے الگ الگ ٹکڑوں کو آپس میں ملاتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ تمہارے لیے رحمت کی بارش نکلتی ہے، اور اس طرح جب وہ تنبیہ کا ارادہ کرتا ہے تو آسمانوں سے اس کے اندر اولوں کے پہاڑ سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے انہیں ہٹا دیتا ہے، اس کی بجلی کی چمک گویا نگاہوں کو اچک لیے چاہتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے تو کوئی دو پاؤں پہ چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی چار پاؤں پر، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کی ہیں اس لیے کہ لوگ سمجھے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، پھر ان میں سے گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماننے والے نہیں، انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ اس سے نظر انداز کرتا ہے، البتہ اگر حق ملنے والا ہو تو رسول کے پاس بڑے فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ یعنی جس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے حضور کے پاس آتے ہیں، حضور کی بات کو ماننے کے لیے نہیں آتے، تو ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یہ ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ ہرگز نہیں، یہ خود ہی ظالم ہے۔ ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ کے حدود کی پاسداری کریں گے، وہی ہیں جو مراد کو پہنچیں گے۔ یہ منافقین وہ لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھائیں کہ اگر تم جہاد کا حکم دو گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ کہہ دو قسمیں نہ کھاؤ، تم سے دستور کے مطابق اطاعت چاہیے، اللہ یقیناً جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ان سے کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر منہ موڑ گے تو یاد رکھو اللہ پر وہی ذمہ داری ہے جو رسول پر وہی ذمہ داری ہے جو اللہ نے اس پہ ڈال دی، اور تم میں وہی جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو اس سرزمین میں ضرور اقتدار دے گا۔ یہ ہے جی بات کہ مسلمان اگر میجورٹی میں ہوں گے، اللہ اس مکہ کے اندر ضرور ان کو اقتدار دے گا، جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا کیا، اور ان کے لیے اس کے دین کو پوری طرح قائم کرے گا جسے اس نے اپنے دل سے پسند کیا، اور ان کے لیے اس خوف کی حالت میں اسے ضرور امن سے بدل دے گا۔ اور اے لوگوں، صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو میرا شریک نہ کرو، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں گے تو وہ نافرمان ہیں۔ تم اپنے شبہات سے نجات چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کے فرما بردار بن کر رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان منکروں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کیا کرو کہ یہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، ہرگز نہیں، یہ خود عاجز ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، اپنے قلب و نظر کی پاکیزگی کے لیے جو ہدایات ہم نے تم کو دی ہیں اور تم ان کی وضاحت چاہتے ہو تو سنو۔ تمہارے لونڈی اور غلام اور تمہیں جو بلوغت کو نہیں پہنچے 3 وقتوں میں تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، یعنی آپ کے گھر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یا تم چھوٹے بچے ہیں، وہ عام طور پر آ جا سکتے ہیں، آپ کے سرونٹس آپ کی خدمت کرتے ہیں، وہ ہر وقت آ جا سکتے ہیں آپ کے اندر، لیکن 3 وقتوں میں وہ بھی اجازت لے کر آیا کریں۔ ایک فجر،
سے پہلے کا وقت، ایک ظہر کا وقت، جبکہ عرب میں خاص طور پر یہ رواج تھا کہ لوگ کیلولا کرتے تھے اپنے گھروں کے اندر، لمبی دوپہریں ہوتی تھیں تو وہ کیلولا کرتے تھے ظہر کے وقت، اور پھر عشاء کے بعد جب لوگ نماز پڑھ کے لیٹ جاتے ہیں تو پھر ان کے گھر میں جب آنا ہے تو اجازت لے کر آؤ، یعنی جیسے کہ میں نے کہا کہ دروازے کھلے ہوتے تھے، پردے لگے ہوتے تھے، تو پھر یہ کہا کہ جب اس طرح کے ٹائم ہو کہ تمہاری سروس بھی نہیں ہو رہی، ملازموں کا بھی کوئی کام نہیں، کوئی بچے بھی اس ٹائم پہ نہیں آتے، تو جس کو بھی آنا ہے آؤٹ سائڈر کو وہ پھر اجازت لے کر آئے فجر سے پہلے۔ انسان ایزی موڈ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کی حالت میں ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب دوپہر میں ریسٹ کرتے ہیں اس وقت مرد لوگ عموماً اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں اور خواتین اپنے دوپٹے اتار دیتی ہیں، اسی طرح عشاء کے بعد یہ 3 وقت تمہارے لیے پڑھ دیں کہ ان کے علاوہ بلا اجازت آ جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ ان پر اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہو، اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات کو واضح کرتا ہے، اللہ علیم و حکیم ہے، اور تم میں سے جو بچے ہیں وہ بالغ ہو جائیں تو اسی طرح اجازت لے کر آئیں، یعنی جن چھوٹے بچوں کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ آ جا سکتے ہیں، تم ان کے سامنے زیب و زینت کر سکتی ہو، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں اور خواتین کے رازوں سے واقف ہو جائیں تو پھر وہ بھی اجازت لے کر آئیں، جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے، اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اللہ علیم و حکیم ہے، وہ بڑی بوڑھی عورتیں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی وہ اپنے دوپٹے اتار دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی وہ خواتین جو نکاح کی عمر سے نکل چکی ہیں، جن کے جسم اب وہ کشش نہیں رہی ان کے اندر، اور وہ خواتین اگر اپنے دوپٹے اتار دیتی ہیں کہ بھئی میں کہیں گر نہ جاؤں، میں کہیں مجھے، کیونکہ دوپٹے کی ضرورت تو اس وقت ہے نا کہ جب ایک خاتون ینگ ہے، جوان ہے، اس کے باڈی کے اندر کشش موجود ہے تو تب ہے نا، اگر یہ والی وجہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو دوپٹہ یا چادر اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بوڑھا پن آ گیا ہے، لگتا ہے سنبھال نہیں سکتی میں دوپٹہ اوڑوں گی تو گر نہ جاؤں، کوئی اسی طرح کا مسئلہ ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو اجازت ہے کہ آپ بے شک دوپٹہ نہ لے، لیکن دوپٹے اتارنے کی نیت جو ہے وہ صرف زیب و زینت کرنی نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ نہیں میں دوپٹہ اتار کے میں آج کل کے فیشن میں شامل ہو جاؤں، یہ نہیں ہو، اپنا عذر بنائے تاہم وہ بھی احتیاط کرے تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سمیع علیم ہے، اللہ ان ہدایات سے تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اندھے کے لیے کوئی حرج نہیں، لنگڑے کے لیے، مریض کے لیے، خود تمہارے لیے کہ اپنے گھروں میں یا اپنے باپ دادا کے گھروں میں یا اپنی ماؤں کے گھروں میں یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں یا اپنی بہنوں کے گھروں میں یا اپنے چچاؤں کے گھروں میں یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں میں یا اپنے ماموں کے گھروں میں یا اپنی خالاؤں کے گھروں میں یا اپنے غلاموں کے گھروں میں یا اپنے سرپرست جو ہیں تمہارے زیر دست ان کے گھروں میں یا اپنے دوستوں کے گھروں میں تم مرد اور خواتین اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا علیحدہ رہے، کوئی حرج کے اللہ کو اعتراض نہیں کہ مرد اور عورت ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں یا علیحدہ علیحدہ کھا لیں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے اجازت لے کے داخل ہوا کرو، اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے، اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، یہی پاکیزہ طرز عمل بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے لیے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک اس کی اجازت نہ لیں وہاں سے نہیں جاتے، جو لوگ تم سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی پیغمبر اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان میں سے جس کو چاہے اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ہمیشہ رہتی ہے، تم لوگ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایک طرح ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھا کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کو آواز دیں تو بھاگتے ہوئے آیا کرو، یہ نہ سمجھا کرو کہ جیسے تم دوست بے تکلفی میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا درجہ اور مقام بہت اونچا ہے، تو جب وہ تم کو بلائیں تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ آیا کرو، اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے نکل جاتے ہیں، منافقین جو تھے وہ جب حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے تو اجازت لیے بغیر ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے ہوئے نکل جاتے تھے، تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم سے گریز کر کے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو دردناک عذاب آ پکڑے، سنو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم جس حال پر ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، جس دن وہ اس کو لوٹائے جائیں گے وہ ان کو لازمی بتا دے گا جو کچھ یہ کر کے آئے، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین